मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर वॉइस के मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद सिपाहियों के साथ वापस महल की तरफ लौट रहे थे कि अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास से एक ऊँटों की बहुत बड़ी कतार गुजरी जिस पर बहुत कीमती सामान लदा हुआ था। और जब उस ऊँटों की कतार के पीछे बहुत कीमती घोड़े जा रहे थे और इसके अलावा भी दुनिया की हर आसाइश और सहूलियात का सामान मौजूद था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूछा, ऐ अली बिन सुफियान, आखिर ये इतनी बड़ी ऊँटों की कतार जिस पर बहुत कीमती सामान लदा हुआ जा रहा है, ये किसका है? तो अली बिन सुफियान ने एक सिपाही को भेजा और जाकर उसने मालूम किया और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बताया, हजूर, ये जो ऊँटों की कतार जा रही है इसमें 100 ऊँट शामिल हैं। इनमें से 10 ऊँटों पर सिर्फ सोना ही सोना लदा हुआ है और बाकी 10 ऊँटों पर बहुत कीमती लिबास, जिनमें दुल्हन के भी और दूल्हे के भी लिबास शामिल है। और वो लिबास इतने कीमती हैं कि इन लिबासों को खरीदने से पहले बड़े से बड़ा ताजर भी सोचेगा। और इसके अलावा सुल्तान मुअज्जम 80 ऊँट ऐसे जा रहे हैं जिन पर दुल्हन के जहेज का सामान मौजूद है। और सुल्तान मुअज्जम इसके पीछे जितने भी घोड़े जा रहे हैं वो बहुत ही आला नस्ल के घोड़े हैं और एक पूरे अस्तबल के घोड़े हैं। और सुल्तान मुअज्जम सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये सामान फलां हकीम की बेटी का जा रहा है। उसने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैरान हो गए और कहा, वही हकीम जो सिर्फ दिन का 5 से 6 सिक्के कमाता है और फिर अपनी दुकान बंद करके चला जाता है, और वो कहता था कि मेरी दुकान की बस यही ज़रूरियात होती हैं। तो सिपाही ने कहा, जी हाँ हजूर, ये वही हकीम है जिसकी बेटी का इतना सामान जा रहा है। सुल्तान हैरान हो गया कि जो हकीम दिन के सिर्फ 5 से 6 सिक्के कमाता था और उनको खर्च कर देता था, आखिर इसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई कि इसने अपनी बेटी को इतना बड़ा जहेज दे दिया। शायद इतना बड़ा जहेज आज तक किसी बादशाह ने भी अपनी बेटी को नहीं दिया होगा। आखिर इसके पीछे माजरा क्या है? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर हकीम को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि कल सुबह वो मेरी अदालत में हाजिर हो जाए। सुल्तान का पैगाम पहुंचते ही अगले सुबह हकीम साहब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में हाजिर हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम साहब को कहा, ऐ हकीम, आखिर ये माजरा क्या है? आखिर तेरे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई कि 5 से 6 सिक्के कमाने वाला हकीम, उसने अपनी बेटी को इतना बड़ा जहेज कहाँ से दिया? क्या तुमने कहीं डाका डाला है या तेरा कोई खजाना निकल आया है? तो उसने कहा, हजूर, ना ही मैंने कोई डाका डाला और ना ही मेरा कोई खजाना निकला। तो सुल्तान ने कहा, आखिर माजरा क्या है? तो उस हकीम ने जब उस माजरे के बारे में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को बताया तो सारे लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि असल में ये बात ये थी कि हकीम की जो बेटी थी। दोस्तों, ये वाक़या बड़ा ही दिलचस्प और अपनी ही नौइयत का बड़ा मुनफरिद और सबक आमोज़ वाक़या है। और असल में ये वाक़या कुछ इस तरह का है कि मिस्र के शहर इस्कंदरिया के एक छोटे से कस्बे के अंदर एक हकीम साहब रहता था जो बहुत ही काबिल, रहमदिल और तजर्बेकार इंसान था। हकीम साहब की एक छोटी सी बाजार के अंदर दुकान थी जिसे वो अपना दवाखाना कहता था। हकीम साहब के पास ज़्यादा दौलत नहीं थी लेकिन दिल बहुत बड़ा था। हकीम साहब एक छोटे से दवाखाने के अंदर भी बड़े बड़े गरीबों की मदद करता था। किरायन दिल्ली के चर्चे पूरे गांव के अंदर फैले हुए थे। अगर उसके पास कोई भिखारी भी चला जाता तो हकीम साहब उसको दवा दिए बगैर वापस नहीं लौटाता था। और हकीम साहब 5 वक्त का नमाजी और इसके अलावा कस्बे की मस्जिद के अंदर नमाज के औकात के बाद कस्बे के लोगों को तबलीग भी करता था और उनको दीन इस्लाम के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करता था।
اور بہت سارے لوگ محبت سے حکیم صاحب کو مولانا صاحب بھی کہتے تھے۔ حکیم صاحب کی ایک بیوی جو کہ بہت ہی فرما بردار اور خوبصورت تھی، اتنی غربت کے باوجود بھی اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم صاحب کو ایک خوبصورت حسین و جمیل بیٹی سے نوازا تھا۔ حکیم صاحب نے جب سے دکان کھولی تو اس کا بس ایک ہی طریقہ کار تھا کہ حکیم صاحب جب بھی اپنے دواخانے کی طرف صبح صبح نکلتا تو اس کی بیوی اس کو اپنی دن کی جتنی بھی ضروریات ہوتی اس کو ایک چٹھی پر لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب جب باہر دواخانے پر جاتا تو اس چٹھی پر لکھی ہوئی اشیاء کا حساب لگاتا اور جتنا اس کے دام بنتے وہ اس کو چٹھی کے ایک کو پر لکھ دیتا اور پھر اپنا کام شروع کر دیتا، اور جیسے ہی حکیم صاحب کی حاجت پوری ہوتی حکیم صاحب اتنا کما لیتا جتنی اس نے اشیاء خریدنی ہوتی۔ اس کے بعد حکیم صاحب اپنا دواخانہ بند کرتا اور واپس گھر چلا جاتا۔ بازار کے لوگ بڑے حیران ہوتے کہ حکیم صاحب کی دکان بند کرنے کے بعد بڑے بڑے گاہک آتے ہیں، کئی دور دور سے لوگ حکیم صاحب کا پوچھ کر چلے جاتے ہیں، اور اگر حکیم صاحب اپنی دکان کو وقت دے دے تو بہت دگنی رقم کما سکتا ہے، لیکن حکیم صاحب ہمیشہ اپنی ضرورت کی دہاڑی بناتا اور گھر چلا جاتا۔ اور اس حرکت پر کبھی حکیم صاحب کو اپنی بیوی نے بھی نہیں کہا کہ حکیم صاحب آپ اپنے کاروبار کو پورا وقت دیا کریں تاکہ آپ کچھ زیادہ کما لیں، تاکہ ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے۔ لیکن وقت گزرتا رہا اور اسی طرح کرتے کرتے حکیم صاحب کی زندگی گزر گئی۔ اب حکیم صاحب کی عمر 40 سال ہو گئی اور حکیم صاحب اپنے علاقے کا سب سے بڑا اور مشہور حکیم بن گیا، لیکن حکیم صاحب کی عادت اور فطرت پہلے جیسی رہی۔ 40 سال ہونے کے باوجود بھی حکیم صاحب ہمیشہ کی طرح گھر سے جب آتا تو چٹھی پر گھر کی ضروریت کی اشیاء لکھی موجود ہوتی۔ حکیم صاحب اپنے دواخانے کے اندر بیٹھ کر ان اشیاء کا حساب لگاتا اور ان اشیاء کے جتنے بھی دام بنتے حکیم صاحب اتنے کما کر اپنے مکتب کو بند کر کے چلا جاتا اور باقی وقت اللہ کی عبادت میں گزار دیتا۔ اور اس حرکت پر کئی دفعہ بازار کے لوگوں نے بھی حکیم صاحب کو کہا کہ حکیم صاحب اگر آپ پورا وقت اپنے دواخانے پر گزاریں تو آپ دگنی رقم کما سکتے ہیں۔ اور اس بات پر گاؤں کے لوگوں نے بھی حکیم صاحب کو کئی بار کہا، لیکن حکیم صاحب ہمیشہ خاموش ہو جاتے۔ اب قصبے کے لوگوں نے حکیم کو یہ کہنا ہی چھوڑ دیا کہ آپ مناسب دام کما کر اپنی دکان بند کیوں کر دیتے ہیں۔ وقت گزرنے لگا اور ایک دن حکیم صاحب اپنے دواخانے کے اندر بیٹھا اپنے مریضوں کے ساتھ مصروف تھا۔ اتنے میں حکیم صاحب نے دیکھا کہ حکیم صاحب کی دواخانے کے سامنے ایک عربی نسل کا بہت قیمتی گھوڑا آ کر رکا۔ اس پر ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کا مالک آدمی سوار تھا، اور وہ آدمی اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کی حفاظت کے لیے سینکڑوں سپاہی بھی ارد گرد اپنے گھوڑوں پر سوار، ہاتھ میں نیزے اور تلواریں موجود تھیں۔ حکیم صاحب تھوڑی دیر تو حیرت میں رہے کہ آخر اتنا بڑا آدمی میرے پاس کیا کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن پھر حکیم صاحب اپنے گاہکوں کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب نے دیکھا کہ وہی آدمی اکیلا اتر کر اپنے سپاہیوں کو باہر کھڑا کر کے حکیم صاحب کے مکتب خانے کے اندر داخل ہوا اور آ کر ایک لکڑی کی بنی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب جب اپنے مریضوں سے فارغ ہو گئے تو حکیم صاحب نے اس آدمی کو سلام کیا اور کہا، حضور آپ مجھ سے اتنا دور کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ میرے قریب آئیں اور مجھے اپنی پریشانی بتائیں، مجھے اپنی بیماری کے بارے میں بتائیں تاکہ میں آپ کو دوا دے سکوں، تاکہ میں آپ کا معائنہ کر سکوں، یا پھر آپ کسی گھر کے مریض کے لیے یا کسی اور دوسرے مریض کے لیے دوا خریدنے کے لیے آئیں تو آپ مجھے بیماری کی علامات بتائیں، میں آپ کو دوا دے دیتا ہوں۔ یا پھر آپ کسی گھر کے مریض کے لیے یا کسی اور دوسرے مریض کے لیے دوا خریدنے کے لیے آئے ہیں تو آپ مجھے بیماری کی علامات بتائیں، میں آپ کو دوا دے دیتا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ آدمی اٹھا اور آ کر حکیم صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہا، حکیم صاحب کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ حکیم صاحب نے کہا، نہیں حضور، میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو حکیم صاحب کو اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا،
حضور آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ اسی بازار سے گزر رہا تھا۔ جب میرا قافلہ عین آپ کی دکان کے سامنے پہنچا تو میرے ذاتی گھوڑے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اچانک بیمار ہو گیا اور وہ کانپنے لگا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ وہ گھوڑا مجھے بہت عزیز تھا اور میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اور وہ گھوڑا 10 سالوں سے میرے ساتھ تھا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا اور میں نے اپنے سپاہی کو کہا کہ میرے گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو دیکھا تو اس نے کہا، حضور مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے اسے کہا کہ اگر میرے گھوڑے کو کچھ ہو گیا تو یہ نقصان میں کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے اپنی سب چیزوں سے زیادہ عزیز تھا۔ تو جب میرے سپاہی نے مجھے پریشانی کی حالت میں دیکھا تو اس نے کہا، حضور آپ اس قافلے کو روانہ کر دیں، آپ اسی جگہ پر آرام کریں اور میرا انتظار کریں۔ فلاں جھونپڑی کے اندر ایک حکیم رہتا ہے جو خاص طور پر گھوڑوں کا علاج کرتا ہے۔ میں آپ کے گھوڑے کو پیدل چلا کر اس حکیم صاحب کے پاس لے جاتا ہوں اور آپ کے گھوڑے کا علاج کریں گے۔ میں نے اپنے سپاہی کو اپنا گھوڑا دیا اور وہ گھوڑا لے کر چلا گیا۔ جب آپ نے مجھے دھوپ میں کھڑا دیکھا اور اتنا پریشانی کی حالت میں دیکھا تو آپ میرے پاس آئے اور کہا، بیٹا تم یہاں اتنی دھوپ میں کیوں کھڑے ہو؟ تو میرے دواخانے کے اندر بیٹھ جاؤ اور وجہ بتاؤ کہ آخر پریشانی کیا ہے۔ تو حکیم صاحب میں نے آپ کو اپنی پریشانی بھی بتائی تھی اور آپ نے مجھے ٹھنڈا مشروب بھی پلایا تھا اور بہت ساری دیر میں آپ کے مکتب خانے کے اندر بیٹھا رہا۔ تو اسی دوران میں نے دیکھا کہ آپ کی ایک ننھی منی بیٹی جو آپ سے کہہ رہی تھی کہ بابا گھر چلیں، بابا گھر چلیں، تو آپ نے اس سے کہا تھا، بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، بس میرا حساب پورا ہونے والا ہے، ابھی چلتے ہیں۔ اور اتنے میں ایک گاہک آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے دوا خریدی اور کچھ سکے دیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹا بس اب چلتے ہیں، میرا حساب پورا ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آخر آپ کون سا حساب کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں نے سوچا کہ اگر میں خواہ مخواہ آپ کے مکتب خانے کے اندر بیٹھا رہا تو شاید آپ کو محسوس ہوگا کہ میں آپ پر بوجھ بن گیا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے کوئی دوا خرید لیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے۔ حضور میں نے آپ کو کہا کہ حکیم صاحب میری شادی کو 10 سال گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ دنیا کی ہر دولت میرے پاس موجود ہے، میں اپنے علاقے کا بہت بڑا تاجر ہوں، اگر میں چاہوں تو دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں، لیکن حکیم صاحب میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے ٹوٹ کر چاہتا ہوں اور میں اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حکیم صاحب آپ مجھے اپنی بیوی کے لیے کوئی دوا دے دیں، اللہ کرے اس کو آپ کے اس کی کوکھ سے اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ حکیم صاحب یہ سب میں فرضی طور پر کہہ رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا علاج اپنے ملک کے بڑے بڑے حکیموں سے کروایا تھا، حتیٰ کہ میں اس کو باہر کے ملک میں لے گیا تھا، لیکن کسی بھی حکیم کے دوا نے اس پر اثر نہیں کیا۔ حتیٰ کہ جب میں نے اسے ایک خاص حکیم کے پاس اپنی بیوی کو لے کر گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا تو اس حکیم نے کہا، تاجر صاحب آپ کی بیوی کی کوکھ کے اندر ایک زخم، وہ جو کہ زخم آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، آپ تو اپنی بیوی کی کوکھ سے بچہ چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنی بیوی کے لیے دعا کریں اور وہ زخم آہستہ آہستہ ایک دن اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کی بیوی کی جان لے جائے گا۔ میں بڑا پریشان ہوا اور اب میں اپنی بیوی کی ساری امیدیں کھو بیٹھا تھا، لیکن جب میں نے آپ سے وہ دوا لی تو میں نے وہ دوا جا کر اپنے کمرے کے اندر رکھ دی۔ ایک دن میری بیوی کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک پڑیا رکھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، حضور یہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا تو میرا گھوڑا اچانک بیمار ہو گیا، تو ایک حکیم میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم میرے مکتب خانے کے اندر بیٹھ جاؤ، بہت گرمی ہے۔ میں اس کے دوا خانے کے اندر بیٹھ تو گیا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس حکیم سے کوئی دوا خرید لی جائے تاکہ اس سے برا نہ لگے کہ میں اس پر بوجھ بن گیا ہوں، اور اس لیے میں نے وہ دوا خریدی۔ لیکن جہاں تمہیں اتنے بڑے حکیموں سے شفا نہ ملی تو پھر اس ایک چھوٹے سے حکیم کی دوا کیا اثر کرے گی؟ تو میری بیوی نے کہا، حضور
کبھی کبھی شفا بڑے بڑے حکیموں سے نہیں بلکہ چھوٹے حکیم سے بھی مل جاتی ہے۔ اور پھر میری بیوی نے وہ دوا کھا لی۔ حضور چند دنوں کے بعد میری بیوی کی صحت طبیعت سدھرنے لگی۔ میں بڑا حیران ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے شہر کے حکیم کے پاس لے گیا۔ جب حکیم صاحب نے میری بیوی کا معائنہ کیا تو اس نے مجھے کہا، تاجر صاحب آپ نے اپنی بیوی کا علاج کہاں سے کروایا؟ میں بڑا حیران ہو گیا اور میں نے کہا، کیا ہوا حکیم صاحب؟ اس نے کہا، تیری بیوی نے کچھ ایسی جڑی بوٹیوں سے بنی دوا کھائی جس سے نہ صرف تیری بیوی کے کوکھ کے اندر وہ زخم تھا وہ ختم ہو گیا بلکہ اب تیری بیوی ماں بننے کے بھی لائق ہو گئی۔ حضور میں بڑا حیران ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دے دی۔ حضور آپ کے قصبے سے میرا گھر بہت زیادہ فاصلے پر تھا اور میں آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی اس بیوی سے 2 بچوں سے نوازا، اور آج میرا ایک 10 سال کا بیٹا ہے اور ایک 12 سال کا بیٹا ہے۔ اور حکیم صاحب میرے بیٹوں کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا تھا، لیکن اب میں اپنے علاقے کا بہت امیر و کبیر تاجر ہو گیا۔ میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے، اور مجھے اللہ نے اتنا نوازا کہ مجھے سنبھالنے میں بہت مشکل ہو گیا۔ میں غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی، اللہ کے نام پر قربان کرنا شروع کر دیا، اور میرا رزق کم ہونے کی بجائے اس میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ ہر آئے دن بڑھنے لگا۔ لیکن میرے دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ میں ایک دن آپ کا شکریہ ضرور ادا کروں گا، کیونکہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ صرف مالی دولت سے نوازا بلکہ اولاد جیسی نعمت سے آپ کے ذریعے نواز دیا۔ میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ شکریہ آپ کا ہوں۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا، حضور میں تو بس ایک ذریعہ بنا، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں۔ میں تو دوسرے مریضوں کو جس طرح دوا دیتا ہوں اسی طرح میں نے بھی آپ کو دوا دی۔ تو حکیم صاحب کو اس تاجر نے کہا، حضور میں نے بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا، لیکن شفا دوا میں نہیں بلکہ ہاتھوں کی تاثیر میں رکھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر رکھی کہ ناقابل شکست بیماری بھی شکست کھا گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نواز دیا۔ اور پھر اس تاجر نے کہا، حضور میں جانتا ہوں کہ اس واقعے کو 15 سال گزر چکے ہیں، اور اس وقت آپ کی ننھی منی بچی 4 سے 5 سال کی تھی، اور اب میرے خیال میں وہ جوان ہو چکی ہوگی، اور میں اس لیے آج تک آپ سے ملنے نہیں آیا کہ میں اس انتظار میں تھا کہ میں آپ کے پاس اس وقت جاؤں گا کہ جب آپ کی بیٹی جوان ہوگی، اور آپ کی بیٹی کے جہیز کے لیے میں آپ کو سامان دوں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ دن کا جتنا کماتے ہیں اتنا ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی ضرورت سے زیادہ نہیں کمایا، تو مجھے پتا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ نہیں بنایا ہوگا، کیونکہ آپ کو صرف اللہ پر بھروسہ تھا، اور اللہ نے آپ کی مدد کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا۔ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور میں آپ کی مدد نہیں لے سکتا، بے شک اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ تو تاجر نے کہا، حضور اللہ ہی نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، یہ مدد قبول فرما لیں۔ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور جیسے آپ کی مرضی۔ تو جب تاجر حکیم صاحب کو باہر لے گیا تو حکیم صاحب نے دیکھا کہ 100 اونٹ قطار میں کھڑے تھے، اور ان پر اتنا قیمتی سامان کہ حکیم صاحب کی آنکھیں نکل گئیں۔ 10 اونٹوں پر سونے کے سکے کے صندوق بھرے ہوئے تھے، 10 اونٹوں پر قیمتی سے قیمتی لباس، اور باقی 80 اونٹوں پر دنیا کی ہر وہ ضروریات کی چیز تھی جو کہ انسان استعمال کرتا ہے، اور وہ سب کی سب موجود تھی، اور بہت ہی مہنگی اور نایاب تھی۔ اور اس کے علاوہ پورا ایک گھوڑوں کا استبل تاجر کے اونٹوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ حکیم صاحب نے تاجر کا شکریہ ادا کیا، اور اتنا شکریہ ادا کیا کہ اس کے بعد رونے لگ گیا۔ تو تاجر نے کہا، حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور مجھے اپنے رب کی رحمت پر اتنی خوشی ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تاجر صاحب آج صبح جب میں اپنی دوا خانے کی طرف آنے لگا تو میری بیوی نے مجھے چٹھی دی۔ میں نے معمول کی طرح جب چٹھی پڑھی تو گھر کی دیگر سامان کے ساتھ اس چٹھی کے نیچے میری بیوی نے لکھا کہ حکیم صاحب آپ کی بیٹی جوان ہو چکی ہے،
آپ گھر کے سامان کے علاوہ اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان بھی لے آنا تاکہ ہمیں یہ فرض پورا کر سکیں۔ حضور میں بڑا پریشان ہوا کہ آخر میں اتنا جلدی اتنا سامان کہاں سے لاؤں گا؟ میرے پاس تو ایک سکہ بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ آج تک میں جو کماتا تھا وہ خرچ ہو جاتا تھا، میں نے کبھی جمع کرنے کا نہیں سوچا۔ تو جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے اس چٹھی کے نیچے لکھ دیا کہ اس کی ذمہ داری میرے رب پر ہے، وہی میرا کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ حضور آپ دیکھیں کہ اللہ نے میرے لیے اتنی جلدی مدد بھیجی اور اتنی مدد بھیجی کہ مجھے رونا آ گیا۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہوا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب چند دنوں کے بعد حکیم نے اپنی بیٹی کا بڑے ہی دھوم دھام سے نکاح کیا اور اس کو رخصت کر دیا۔ جب حکیم صاحب کی بیٹی کا سامان اونٹوں پر لدا ہوا جا رہا تھا تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر اسی راستے سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں سے پوچھا، آخر یہ اتنا سامان کس کا ہے اور یہ اتنے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ تو سپاہیوں نے بتایا، حضور یہ فلاں حکیم کی بیٹی کا نکاح ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ سامان دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ فلاں حکیم جو دن کے 5 سے 6 سکے کماتا ہے اور وہ بھی خرچ کر دیتا ہے، اگلی صبح پھر کماتا ہے اور خرچ کر دیتا ہے، آخر اس نے اتنی دولت کہاں سے لی؟ اپنی بیٹی کو اتنا سارا جہیز دے دیا، اس نے کوئی ڈاکہ ڈالا یا پھر کوئی اس کے ہاتھ خزانہ لگ گیا؟ تو سپاہیوں نے کہا، حضور جب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنی دولت کہاں سے حاصل کی، آپ کے پاس تو ایک سکہ نہیں تھا اور آپ نے اتنی بیٹی کو اتنا بڑا خزانہ کہاں سے دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مدد میرے اللہ کی طرف سے تھی، لیکن ذریعہ صرف ایک دوا کی پڑیا بنی۔ حضور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر ایک دوا کی پڑیا سے حکیم نے اتنا بڑا خزانہ کیسے حاصل کر لیا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور اپنے محل چلے گئے اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس حکیم کو جا کر کہہ دو کہ کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جائے۔ اگلی صبح وہ حکیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے حکیم، تو نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو تم نے اتنا بڑا جہیز کیسے دیا؟ یا تیرے کوئی ہاتھ خزانہ لگا یا تو نے کہیں ڈاکہ ڈالا؟ تو اس نے کہا، نہیں حضور، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، پھر بتاؤ آخر تم نے اتنا مال دولت کہاں سے حاصل کیا؟ اتنا جہیز، اتنا قیمتی سامان، اتنا سونا، اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے تو نے اپنی بیٹی کے جہیز میں دیے، اتنا تو ایک وقت کا حاکم بھی نہیں دے سکتا۔ آخر تیرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو جب حکیم صاحب نے دیکھا کہ اب میرے پاس سلطان کو جواب دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس تاجر کی اور اپنی مکمل شروع سے لے کر آخر تک کہانی سنائی اور بتایا کہ کس طرح میرے پاس تاجر آیا، کس طرح اس نے مجھے 15 سال پہلے کا واقعہ سنایا اور کس طرح مجھے اتنا سارا سامان، اتنی ساری دولت، 100 اونٹ اور اتنے سارے گھوڑے دے کر چلا گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے اور سارے درباریوں کو کہا، بے شک اس حکیم کی چھوٹی سی نیکی نے اس کی اتنی بڑی مدد کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس حکیم کی مدد کی چاہی۔ اگر حکیم صاحب ساری زندگی لوگوں کو لوٹ کر لالچ کرتا اور مال دولت جمع کرتا تو شاید آج اتنا اس نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا یہ اس کا ایک آدھا حصہ بھی اکٹھا نہ کر پاتا۔ یہ سن کر سارے درباری حیران و پریشان ہو گئے اور سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔